बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है अलीना शिगरी साहिबा। ABN न्यूज़ पे 10 बजे का शो सवाल से आगे आप देखते हैं और पसंद करते हैं, वो शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो आज पूरी की पूरी कैंपेन हुकूमती वज़रा की तरफ से ऐसे लगा कि उनके लिए ये जो हज़ारों लोग आए हैं ये मसला नहीं है, जो पूरा मुल्क बंद है वो मसला नहीं है, सप्लाई लाइन्स बंद हैं वो मसला नहीं है, सब्जियां ख़त्म हो रही हैं, अशियाए ख़ोरो नोश ख़त्म हो रही हैं, पेट्रोल पम्प बंद हो रहे हैं, ये बिल्कुल मसला नहीं है। आम आदमी उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बुशरा बीबी बनी हुई है। एक आपको याद होगा कई साल कबल एक नारा लगाया जाता था मरियम नवाज साहिबा के लिए कि डरते हैं हुकूमत वाले एक निहत्ती लड़की से। आज बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पूरी की पूरी रियासत खौफज़दा है, डर रही है एक निहत्ती खातून से जो अपने हस्बैंड के लिए, अपने शौहर के लिए वो इस स्ट्रगल में हमें पेश नज़र आती हैं। उनकी वो इस वक्त जो जिस तरह से उनको एक कैद किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ वो बाहर निकली हैं वो, और ना सिर्फ वो अपने हस्बैंड के साथ एक कमिटमेंट का इजहार कर रही हैं बाय बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोसेशन, बाय बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट। वो एक नेशनल कॉज के लिए बाहर निकली हैं, वो लोगों के लिए बाहर निकली हुई हैं। वो सिर्फ ये एक लड़ाई जो है उनकी वो अपने शौहर की रिहाई के लिए नहीं है, लेकिन ये मुल्क के लिए, मुल्क में एक जस्टिस को प्रिवेल होता हुआ देखने के लिए वो मुल्क से में निकली हैं, इस एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। वो गैर सियासी बिल्कुल हैं और हमारे पास एक प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि साबिक वज़राए आज़म की एहलिया किस तरह से बेगम कुलसूम नवाज साहिबा हों या बेगम कुलसूम भुट्टो साहिबा। जब पाकिस्तान बना है तो कायदे आज़म के साथ उनकी बहन उनकी बिल्कुल पेश होती थी। आप लियाकत अली खान साहब के साथ होती थी। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो ये क्यों एक इनको एक खौफज़दा होने की ज़रूरत है कि आज हमें वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके एक तमाम तर फसाद की जड़ या खुफिया हाथ या इस किस्म के अलकाबात का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे ख्याल से एक अनपैरल लॉयल्टी नज़र आती है बुशरा बीबी की टुवर्ड्स हर हस्बैंड, टुवर्ड्स हिज कॉज, जो कि इमरान खान साहब का कॉज है। वो जिस तरह से एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, एक रूल ऑफ लॉ के लिए वो आवाज़ उठाए हुए हैं और आज उनकी यहाँ पर मौजूदगी से मेरे ख्याल से वो एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे साबित हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूनाइट करने में उनके सपोर्टर्स को, जो कि वो पावरलेस फील कर रहे थे इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में, उनकी इस जब से वो जेल में मौजूद हैं एक पार्टी क़यादत भी आपको नजर आ रहा है कि एक क्राइसिस का सामना कर रही है। कोई भाग जाता है जिस पर इमरान खान साहब जो गुस्से का इजहार करते हैं कि जी आप कॉल ऑफ कर देते हैं धरना। तो इस बार शी मेड श्योर, और मेरे ख्याल से हुकूमत तो इस पर्चे में एक्सपेक्ट कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, लेकिन पर्चे में बुशरा बीबी निकल आई। सो आउट ऑफ सिलेबस जो है वो उनको पर्चा मिल गया। सो लिहाजा अब खौफज़दा है बुशरा बीबी ने तमाम लोगों को गैल्वनाइज करने में, और मेरे ख्याल से वो प्रिवेल करती हैं गौहर खान साहब हो या गंडापुर साहब हो उनके ऊपर, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने एक बेहतर तरीके से उनके सपोर्टर्स की एक बेहतर क़यादत करने में वो कामयाब बिल्कुल हुई हैं। क्योंकि डी चौक तक पहुंचना मेरे ख्याल से वो हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है, और ना सिर्फ बड़ी नाकामी है, एक बहुत डीपर जो है वो एम्बैरसमेंट नज़र आ रही है करामत साहब कि जहाँ पर हुकूमत को इसका सामना। और आपने बड़े बड़े दावे सुने थे कि जी 7-8 हज़ार जो है वो उनके लोग होंगे, इनके सपोर्टर्स होंगे, उनसे पुलिस के निपटने के लिए बहुत ज़्यादा उनको वक्त नहीं होगा। 30,000 एग्जैक्टली। तो पुलिस जो है वो बहुत आराम से निपट लेगी, लेकिन उनकी मेरे ख्याल से अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो हालात का बेहतर तरीके से जायज़ा नहीं लगी, या फिर अपने तौर पे वो अपने तई बड़े स्मार्ट कैलकुलेशन कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि कंट्रोल में कर लिया जाएगा। और बड़े दावे थे कि इनके लोग पंजाब से नहीं निकल सकेंगे और इनके लोग जो है वो अब नाकाम बना दिया है, लोग अब इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। शराजा बिखर गया। लेकिन फिर आपको संजानी के मकाम पर उनको एहतजाज करने का इसरार किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। अगर आप उनकी को पेशिश कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप खौफज़दा है, और इस वक्त अब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे ख्याल से अब ये बैटल ऑफ नर्व ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि पहला राउंड तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है ना, डी चौक उन्होंने पहुंचना था, डी चौक पहुंच चुके, और अब डी चौक से बुशरा बीबी कहती है कि पीछे नहीं हटा जाएगा। ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी आवाजें अब उठती हुई नजर आ रही हैं कि जी संजानी के मकाम पर इमरान खान साहब ने, शायद बैरिस्टर साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कह दिया, और जबकि हम और आप जिस तरह से कवर करते आए, इमरान खान साहब कभी ये बात फ्लोट नहीं कर सकते, वो ये बात नहीं कह सकते। और वो तो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता भी जब एहतजाज को कॉल ऑफ किया गया था उस पर भी बड़े वो नालात है, बड़ा गुस्सा हुए थे कि किसकी इजाजत से जो है वो कॉल ऑफ किया गया था, और जब तक वो नहीं कहेंगे तो ये कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा। सो अब वो बहुत क्लियर है कि डी चौक पर ये मामला होगा, लेकिन आपको पता है कि हुकूमत अब अपनी नर्वसनेस में, मजीद पैनिक में, ऑल्दो के कल भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे तो नुकसान तो हुकूमत का ही है। और जितना दिन अब वो अब आप देखिए, मजेदार बात ये है कि ये अगर खुले रखेंगे शहर
تو جس طرح سے اگر یہ ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں تو یہ اور گیلونائز ہوں گے اور زیادہ اکٹھے ہوں گے, اور یہ بند کریں گے تو پھر معاشی نقصان ہے ان کو. معاشی نقصان کے علاوہ پاکستانی ویسے بھی ریئیکشنری ہے, وہ زیادہ پھر سپورٹ میں آ جاتے ہیں. کیا آپ بھی سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو ایک گیپ سا نظر آتا تھا, سینٹر آف گریوٹی یا سینٹر آف پاور جو ہے وہ پی ٹی آئی میں اس طرح نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے بیان دیا, اس نے مخالفت کر دی, اس نے بیان دیا, اس نے ڈینائل دے دیا, یہ چل رہا تھا. عمران خان کو اب پولیٹیکل آلدو ان کا رول ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, لیکن سرٹن اس کال کے لیے بشرا بی بی کا ڈیسائیڈ ہوا. ایک وہ قیادت کی جسے کہتے ہیں کہ نظر آنا شروع ہو چکی ہیں وہ خوبیاں کہ بشرا بی بی ہیں. عمران خان جب تک جیل میں ہے بشرا بی بی کو ہی پی ٹی اے کی قیادت کو سنبھالنا چاہیے. دیکھیے یہ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں یہ چیز ذرا بہتر طریقے سے انفولڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی کہ ابھی تک تو وہ ان کے ایبسنس میں کیا لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, اور کیا آیا کہ پھر یہ ایک پرماننٹ رول کے طور پہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ ہم ان کو دیکھیں گے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوگا. لیکن عمران خان صاحب میرے خیال سے ان کا پورا بیانیہ یہ تھا, ان کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو خود ان اینٹی اسٹیٹس کو اور وہ ڈینسٹک پالیٹکس, یہ موروثی سیاست کے خلاف ہے, تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے خاندان سے اس طرح سے ان کی سیاسی جماعت کو جو ہے اس کی قیادت نہ ان کی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بہنیں کریں, نہ ہی وہ اپنی اہلیہ کو اس رول میں کبھی دیکھنا چاہیں گے. لیکن ایک پرسنل آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک پرسنل لیول پہ جہاں پر ایک اہلیہ اپنے شوہر کے لیے باہر نکلی ہے, سو میرے خیال سے وہ ایک کمٹمنٹ اور پرسنل رسک بھی بہت ہے اٹیچڈ. کرامت صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کی ری اریسٹ ہونے کا خدشہ ہے, پھر جو خطرات کا سامنا کرتے ہوئے وہ پورا پشاور سے آئی ہیں یہاں پر. تو نہیں تھے نا جگہ ایگزیکٹلی جگہ جگہ آپ نے کانٹے لگائے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا 4 اکتوبر کو بھی جگہ جگہ سڑکوں پہ انہوں نے کس طرح سے ایک پورا جال بچھایا ہوا تھا. 3500 کنٹینر صرف اٹک پل پہ لگایا گیا اور کہا گیا یہ ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہیں. ساری ریڈ لائنز حکومت کی جانب سے جو لگائی گئی اس کو عبور کرتے ہوئے, اور ان کی اس میں بہت چیلنجنگ تھا. ایک خاتون ہو کے وہی تمام آبسٹیکلز کو عبور کرتے ہوئے یہاں تک اگر پہنچی ہیں تو ان کی ایک بہت بڑی کمٹمنٹ نظر آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, اور لائک آئی سیڈ کہ ان کے ویلیوز کے ساتھ ان کی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ ایک نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ کے ساتھ. جو اسٹرگل فائنل کال میں سے اگر بشرا بی بی کو مائنس کریں تو یہ ممکن تھا. جو ابھی ہو رہا ہے, جو لوگ ادھر پہنچ گئے ہیں, جیسے جڑے ہوئے ہیں, جو ابھی بوتل پھینک رہے ہیں گنڈا پور صاحب کر, ان کی گاڑی پر چڑھ کر کہہ رہے ہیں تمہاری رفتار سلو ہے, تم نماز اکیلے نہیں پڑھنے جا سکتے, تم واش روم نہیں جا سکتے. تو خوف یہی تھا کہ یہ جو قیادت ہے یہ شاید کمپرومائزڈ ہے, یا پھر ان میں وہ جرت نہیں ہے گنڈا پور صاحب میں. میرے خیال سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور کرامت صاحب کریڈٹ بالکل بشرا بی بی کو اس چیز کا جاتا ہے. آپ یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی جس طرح سے آپ کو بھی ایم شور کے پتا تھا کہ اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کی سلو اینڈ اسٹڈی تھی. ایک ٹیسٹ میچ کے طور پہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ ایک ٹیسٹ میچ T20 ایگزیکٹلی یہ چاہ رہے تھے کہ 7 روز اور 8 روز میں یہ پورا ایک پڑاؤ پھر اس طرح سے پار کرے اور آہستہ آہستہ کر کے موومنٹ ہو, کیونکہ یہ ہفتے سے ہی اس قسم کی خبریں پاکستان تحریک انصاف کی کور ٹیم سے آنا شروع ہو چکی تھی. لہٰذا یہ بشرا بی بی تھیں جنہوں نے بالکل لیفٹ رائٹ ہونے نہیں دیا کسی کو بھی, اور بالکل فوکس رہتے ہوئے ایک تیز, اور اس پہ بھی یہ بھی اطلاعات آئی تھی کہ بہت لوگ نالا تھے اس بات پہ کہ یہ کیوں بشرا بی بی ایک تو اس احتجاج کا حصہ ہے, اور خان اور وہ شہرام ترغی صاحب بالکل, اور گنڈا پور صاحب کی آپ نے بالکل درست بات کی کہ وہ جو ویڈیو سامنے آئی تھی میرے خیال سے کارکن زیادہ سمارٹ ہو گئے, کارکن بہت زیادہ سمارٹ اب نظر آتے ہیں, اور وہ زیادہ لیڈنگ پوزیشن پہ نظر آئے. عوام لیڈ کر رہی تھی, جو عوامی لیڈر ہے اس سے زیادہ بڑھ کے عوام لیڈ کر رہی تھی. اور میرے خیال سے گنڈا پور صاحب کو, اور آپ کو آج یہ گفتگو میں وزراء کے نظر بھی آیا ہے, محسن نقوی صاحب اور طارر صاحب, کہ تنقید صرف بشرا بی بی تھی. گنڈا پور صاحب وہ جو کے پی کے سربراہ اور چیف ایگزیکٹو جو کہ پہلا ہوتا حملہ آور ہو جائیں گے وفاق پہ, اب وہ صرف اور صرف وہ نظر آ رہا تھا کہ اسپیسیفکلی سارا جو ملبہ تھا وہ بشرا بی بی پر تھا, اور بشرا بی بی وہ خفیہ ہاتھ بھی بشرا بی بی اور نام باقاعدہ لے کر, اور ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا تو نظر آ رہا ہے کہ ایک وینجنس ہے, انتقامی ایک اپروچ, اور جو کہ ایکسپیکٹ بھی ان کے سے یہی کیا جاتا ہے کہ یہ اب انتقام کی طرف مزید آئیں گے. اور میرے خیال سے وہ بشرا بی بی کے لیے بھی کوئی نئی چیز نہیں ہوگی اگر ان کو ری اریسٹ بھی کیا جاتا ہے. آپ نے اس خاتون پہ کیا کچھ نہیں کر لیا, کیا کچھ کوئی کیسز آپ نے گھٹیا ترین کیسز کا سامنا اس نے کیا ہے اس خاتون نے اکیلے, لیکن وہ یہ بھی آپ کو ری اریسٹ کرنے کے بعد بھی آپ مزید کیا نکال لیں گے. صحیح. اس پوری فائنل کال 72 گھنٹے ہو چکے, جو مین قیادت, جو سب سے زیادہ وہ منہ سے آگ نکالنے والے جو لیڈران تھے, ٹی وی پر آ کے بیٹھے مجھے قیادت دے دیں تو میں یہ کر کے دکھاؤں گا, وہ مین قیادت غائب کیسے ہوگی؟ اوور شیڈو ہوگی ہے یا غائب, چپ, خاموش, روپوش؟
نہیں میرے خیال سے ان کے حوالے سے پھر جو حکومتی ایک جو بیانات کا سلسلہ تھا وہ میرے خیال سے تاثر اور مزید زور پکڑتا ہوا دکھائی دے گا, مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے گا. وہ جو کمپرومائز کی بات وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہو 25% سے 50% جو کہتے تھے کہ کمپرومائز ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے, وہ شاید خود ہی اس چیز کو صحیح پروو کرنے میں ایک رول پلے کر رہے ہیں, یا شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جتنے عرصے سے جیل میں موجود ہیں, اگر لیڈرشپ اگر وہ ٹھان لیتی, فواد چودھری صاحب بات بالکل درست کرتے ہیں جس قسم کی باتیں وہ پچھلے گزشتہ کئی ماہ سے کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا کرائسس نظر آ رہا ہے پنجاب سے بالخصوص. ان کے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں, اور باقی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ جیل میں. ایگزیکٹلی پنجاب جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کیا, یہ خیبر پختونخوا سے عوام نکلی ہے. سو لیڈرشپ میں سلار ہم 2 صوبے کراس کر کے پہنچ سکتے ہیں تیسری جگہ پہ, بالکل, تو پنجاب کو کیا مسئلہ تھا؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ڈیوائیڈڈ ہے. سو اس کال کو بھی لے کے بہت مکس جو ہے وہ ویوز سامنے آ رہے تھے اور تیار نہیں تھے. شارٹ نوٹس تھا, شارٹ نوٹس کے بنا پر بہت لوگوں میں اس بات پر تو تحفظات تھے کہ ہم 10 تاریخ یہ جو 24 نومبر کی کال ہے 10 دن کے اندر ہم اس کو کیسے پریکٹیکلی جب سے اناؤنس کیا تھا پریکٹیکلی کیسے اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے. لیکن ایک خاتون نے میرے خیال سے ان سب کو لیڈنگ کوالٹیز تھی, وہ لیڈنگ نظر آ کوالٹیز تھی جو کہ اور پیوٹل میرے خیال سے ایک رول پلے. سب سے پہلا میسج جو ہم نے سنا بشرا بی بی کی آواز میں کہ وہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز ہیں 10,000 بندہ لائیں گے, 5,000 بندہ لائیں گے, گرفتار ہوا تو دروازے بند ہو جائیں گے پی ٹی آئی کو. کیا صفایا ہونے جا رہا ہے پھر پی ٹی آئی کی کوئی قیادت تو غائب ہے. یہ ایک ریالٹی ہے, ورکر ہی ورکر ہے. وہ ٹکٹ ہولڈرز, ٹکٹ کے وہ جو کہتے ہیں امیدوار, وہ سارے تو غائب ہو گئے. غائب نئی پارٹی ہمیں ملے گی اس کے بعد. میرے خیال سے وہ بھی خیر ایکسٹریم پہ ہی آ کے وہ وارننگ اور تھریٹ جو ہے دیٹ آلسو ڈڈ ناٹ گو ویل. یہ بھی بہت زیادہ, لیکن میرے خیال سے اسیس کیا جا رہا تھا. عمران خان صاحب کی فیملی ایجیٹیٹڈ ہے, نالا ہے, آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان صاحبہ ہوں یا نورین نیازی صاحبہ ہوں, بارہا اس بات کا برملا اظہار کر چکی ہیں کہ قیادت کب آخر احتجاج کرے گی عمران خان صاحب کی رہائی یا دیگر جو سیاسی ورکرز ہیں ان کی, اور جو ناحق سیاسی ان کے ورکرز ہیں ان کی قید کے خلاف کب باہر نکلیں گی, کب ایک زوردار احتجاج کیا جائے گا. اور یہ فیملی اب لٹرلی ان کو پلیڈ کر رہی تھی کہ قیادت کی جانب سے وہ رسپانس نہیں نظر آ رہا تھا. اور آپ نے عمران خان صاحب کے نام پر آپ کو ووٹس ملے ہیں تو ان کے لیے, اور ان کو خود بھی اپنے اپنے حلقوں میں جتنی ہماری بات ہوتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ریاکشن کا شدید رد عمل کا سامنا ہے کہ آپ کیوں نہیں عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرتے. آپ لوگ اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے, آپ اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے, آپ اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں اور آپ اپنے اپنے عہدے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں, جبکہ لیڈر جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے جن حالات میں. سو آپ اس کے لیے کوئی ایک ٹھوس احتجاج کب آخر کریں گے کہ جو کہ ریزلٹس بھی ریزلٹ احتجاج نظر آئے, اور حکومت پہ کب وہ دباؤ ڈالا جائے گا. سو اس پر بڑا پریشر تھا, اور ان کو میرے خیال سے یہ ٹاسک دینا پرہیپس بشرا بی بی نے بھی ضروری سمجھا. لیکن کرامت صاحب یہ جو گزشتہ ہفتے تک ہم ایک بشرا بی بی سے متعلق اور ان کے ویڈیو پیغام کے بعد جو ہے اسپیشلی جو سعودی عرب کے حوالے سے جو ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, نام انہوں نے نہیں لیا تھا لیکن اس سے متعلق جو ان کا جو بیان تھا, اس کے بعد ایک بہت بڑا کم بیک ہے یہ ان کا. جو تنقید کا سامنا وہ کر رہی تھی وہ میرے خیال سے اوور کم ہو گئی, اور ایک کم بیک کے طور پہ بشرا بی بی نے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سائڈ. پچھلے کچھ دنوں سے خبریں چل رہی تھی کہ مذاکرات چل رہے ہیں, اس بات پر ڈیڈ لاک ہے, اس بات پر ڈیڈ لاک ہے. آج حکومت آتی ہے اور میڈیا کے سامنے کہتی ہے, وزیر اعظم ایک میٹنگ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, تو پھر سولوشن کیا ہے؟ نہیں مذاکرات ویسے ان کے پلے تو کچھ ہے بھی نہیں ان کے ساتھ تو یہ موجودہ حکومت سے کوئی یہ موجودہ سیٹ اپ میں ان کی اتنی سخت ہے کہ یہ کچھ ان کو آفر کر سکے, تو جن کے ساتھ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. محسن نقوی کھڑے تھے, محسن نقوی صاحب ہو یا وزیر اطلاعات, ابھی تو محسن نقوی صاحب کا خود کا پورٹ فولیو بھی بڑا کویشچنیبل ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 25 مئی 2022 میں رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے اس وقت, جس قسم کے حالات تھے اس وقت بھی شیلز کا استعمال, اس وقت بھی ریاست نے جو ہے وہ ایکسٹریم میجرز اڈاپٹ کیے, لیکن معاملہ پھر ہمیں, اور اس وقت عمران خان صاحب لیڈ کرے تھے اس حقیقی مارچ کو, آپ کو یاد ہوگا پشاور سے جو چلے تھے, بالکل پشاور سے جو چلے تھے, لیکن وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے. آج آپ کو پتہ ہے محسن نقوی صاحب ہیں, جب محسن نقوی صاحب خود بولے کہ آئی جی اسلام آباد کے حوالے کر دیا ہے, اب وہ جانے اور وہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, تو آپ کی یہ ناکامی تھی. اور یہی فرق ہوتا ہے کرامت صاحب کہ جب ایک الیکٹڈ لیڈر ہوتا ہے, جب عوام کے ووٹ سے جو آتا ہے اس کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے, اور بیوروکریسی اس کو ریسپیکٹ کرتی ہے, بیوروکریسی اس کو عزت دیتی ہے, اس کے احکامات کو فالو کرتی ہے, ایکسیپٹ کرتی ہے, اس کو کیری آؤٹ کرتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب تھے یا اس وقت کی جو سیاسی حکومت تھی, پی ڈی ایم کی حکومت تھی, آئے تو جس طرح سے بھی تھے اس پر بھی سوال ہے,
لیکن اگین ان کو ایک سولوشن نکالنا آیا. جی. اس وقت ایک پیراشوٹر جو ہے اس کی ایکسیپٹنس بیوروکریسی سسٹم میں بھی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے, وہ ان کے وہ کانے ہیں اور آرڈرز کو اس طرح سے کیری آؤٹ نہیں کرتے, جس پہ محسن نقوی صاحب کی ضرور آج ان کو اس چیز کا سامنا ہوتا ہوا نظر آیا. گزشتہ روز سے تو گزشتہ رات میں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, انفارچونیٹلی تو حکومت بھی کوئی بھی اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہوگی کہ رینجرز 5 منٹ میں جو ہے وہ کلیئر کرا دیں گے. آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے نہیں ہیں اگر آپ الیکٹڈ ہو تو. ایبسولوٹلی. آج کی رات کس پر بھاری ہوگی؟ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, آپریشن کی باتیں پہلے شروع ہوئیں, پھر کہا کہ نہیں آج اسلام آباد پولیس کو ہم نے ریلیکس کرنا ہے, لیکن ساتھ ہی ساری بتیاں بند کر دی گئیں اور کہا گیا کہ شاید آج بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا, ان کے لیے آپریشن کیا جائے کر دیا. تو رات حکومت پر بھاری ہو سکتی ہے, یا پھر اس وقت پی ٹی آئی پر پہنچنے کے بعد اب جو ہے وہ بھاری بند شروع ہو جائے گا حکومت کی جانب سے کہ وہ فل پاور کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں, فل پاور کا استعمال تو اب پینک میں جس قسم کے بھی ایکسٹریم میجرز یہ لینے مانگ رہے ہیں یہ لیں گے, یہ کریں گے, کیونکہ پینک میں ہے. اور پینک کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے گزشتہ 3-4 روز میں بھی جس قسم کے اقدامات ہیں ان کی طرف سے دیکھیں, وہ ایک شیئر اوور ریئیکشن تھا جو کہ نظر آ رہا تھا. اور ابھی بھی میرے خیال سے, اور میں بار بار اس بات پہ اسٹریس دیتی ہوں کہ دیکھیں اس پورے سچویشن پہ آلدو کہ پہلا راؤنڈ ہم جس طرح بات کریں کہ تحریک انصاف نے اپنا گول جو ہے وہ اچیو کر لیا, وہ وکٹری لائن پہ پہنچ, وہ وکٹری لائن پہ پہنچ گئے. ان کا گول تھا ڈی چوک پہنچنا, انہوں نے عبور کر کے دکھا کے ان کو تب دم لیا ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں. کراس کر کے دکھاؤ, موٹر وے پہ بہت کچھ دعوے کیے جاتے, بہت کچھ ان کو تانے مارے جا رہے تھے کہ نہیں اکٹھے کر سکیں گے, لیکن انہوں نے کر کے دکھایا. سو نیچرلی وہ اس وقت ایک ون ون پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کرام صاحب کہ اس پورے سیناریو میں نہ جیت تحریک انصاف کی, نہ جیت حکومت کی ہے, یہ پاکستان کی ہار ہے, یہ پاکستان کی عوام کی ہار ہے کہ آپ کا ملک جو ہے اتنا انسٹیبلٹی کا شکار ہوا ہوا ہے. آپ کی اور میری لائف جو ہے اگر ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے, ڈسٹرپشن ایک کریٹ ہوئی ہوئی ہے نا, ہم لوگ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, کاروبار بند ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, بچے جو ہے وہ اس وقت ہم سنتے تھے نا محاصرہ کیا ہوتا ہے. آج ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ 4 دن شہر کے اندر آپ رہیں, اس کو ہر سائڈ سے لاک ڈاؤن اس کا کر دیا جائے, بند کر دیا جائے, تو پھر فیل کیا ہوتا ہے, آپ کی لائف کیسے چینج ہوتی ہے. وہ 4 دنوں میں ہماری تو ہو چکی ہے. ایبسولوٹلی. اور میرے خیال سے اب اس سے بجائے اس کے کہ کوئی ایکسٹریم یا اوپریسو ٹیکٹک سے آپ کو کبھی بھی عوام میں ایکسیپٹنس نہیں ملے گی. میرے خیال سے ریاست کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک گیپ ہے, جو ایک ڈسٹرسٹ ہے انسٹیٹیوشنس کے اور اداروں کے اور عوام کے درمیان, آپ کی پولیس فورس جو نیم فورس ہوتی ہے وہ عوام کے اندر رہتی ہے, عوام کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہونا چاہیے. یہ جو ڈسٹرسٹ کریٹ ہو رہا ہے جہاں پہ میں شک کی نگاہ سے اپنے پولیس کے فورسز کی طرف دیکھوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. دس از ویری انفارچونیٹ. اور انفارچونیٹلی اداروں کو لا کے کھڑا کر دیا ہے آپ نے عوام کے آگے. اس ریج کو آپ نے اپروول میں, یہ بہت بڑا اس پہ اس وقت یہ سوال ہے کہ آپ کیسے اپنی حمایت میں اس کو کنورٹ کریں گے. آپ کو لوگوں سے نہیں الجھنا, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. اگر اس میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. معاملات کو بلڈ شیڈ کی طرف, یہ خون ریزی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور کبھی بھی ریاستیں, کرامت صاحب, ہم ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریاست واقعی میں ایک شہری کو ماں کی طرح جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی. ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ریاست ایک گرے تان کے شیل ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں, ہم ریاست جو ہے وہ ایک ایکسٹریم اوپریسو جو ہے میجرز استعمال کرے اپنے شہریوں کے خلاف. ہم کبھی بھی نہیں امید کریں گے. آپ نے ہمیشہ وے آؤٹ نکالنا ہوتا ہے, آپ نے سولوشن نکالنی ہوتی ہے. آپ نے کبھی بھی ایگزیکٹلی آپ نے ایکسٹریم ایک بالکل پوزیشن لے کے نہیں بیٹھا, اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہے. ریالٹیز ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ بھی, عمران خان بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی ملک کی, سب ریالٹیز ہیں. اور اس ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کرنا کہ جی ایک ایک فریق جو ہے وہ اپنی اپنی پوزیشن ٹھان کے کھڑا رہے. ہر کسی کو جو ہے وہ پاور اس وقت نظر آ رہی ہے کہ جی اقتدار چاہیے, میرے لیے پاور جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن میرے خیال سے لاس جو ہے نا وہ دونوں کا ہی لاس اس میں ہے, دونوں فریق کا لاس میرے خیال سے اس میں ہے, ملنا کچھ بھی نہیں ہے. اور پاکستان کی جو ہے نا اس وقت میرے خیال سے جو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو قوت کار فرما ہے ان کو ہی نیچرلی اس سے فائدہ ہوگا. یعنی فائنلی اس کا رزلٹ کیا پھر نکلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی, پاور ٹاکس ٹو پاور, کوئی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے, آپ کو نظر آ رہا ہے صورتحال میں کوئی مل بیٹھ کے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کی رہائی تو آن دا کارڈ نظر اس لیے بھی نہیں آتی کہ آپ کو پتہ 6 روزات مزید ان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ دے دیا گیا ہے, وچ اٹ سیلف اسپیکس والیومز کہ عمران خان صاحب کی اب اگلے 6 روز تک جو ہے وہ رہائی تو ناممکن ہے, کیونکہ اسی کے بعد ہی پھر جوڈیشل اور پھر ان کی ایک پٹیشن جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے.
वैसे कम ही ऐसे हालात नजर लंदन से इश्तिहारी चलता है और हिफाजती जमानत हो जाती है, बंदा भी लैंड नहीं करता, ये भी है। सिस्टम पूरे का पूरा एयरपोर्ट पहुंच जाता है, बंदा भी अदालत नहीं पहुंच जाता, नैब आगे हाथ खड़े करके खड़ी होती है कि भाई हमें इससे कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी है, हरफ आखिर नहीं है, हाँ। सियासत में हरफ आखिर नहीं है, और अच्छे दिन हालात किसी के भी शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल, एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट, वो कहते हैं ना। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अलीना आपके वक्त का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।